الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पेज नंबर 21 तक हमने पढ़ा था। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला के शयान शयान है कि अल्लाह ताला के दो हाथ हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बल यदाहु मबसूततान युनफिकु कैफ यशा, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ कुशादा हैं, वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह रब्बुल अज़ीम के जो दोनों हाथ हैं वो दोनों हाथ ही दाहिने हाथ हैं। ठीक है। और ये अल्लाह रब्बुल अज़ीम को ही पता है, ये अल्लाह ही जानता है, अल्लाह को ही इसका इल्म है कि वो दोनों हाथ हैं, दाहिने हैं, लेकिन वो कैसे हैं, क्या कैफियत है। तो हमारे ऊपर इस चीज़ के ऊपर यही है कि हम इसको जैसे बताया गया वैसे ही ईमान रखें। इस चीज़ के ऊपर हम ना मिसाल बयान कर सकते हैं, ना इस चीज़ की मिसाल है, और ना ही अल्लाह ताला के जो हाथ हैं उनको किसी के साथ मिलाया जा सकता है। ठीक है जी। आगे फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिहि वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस समावाति मत्विय्यातुन बियमीनिहि सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाहु अकबर। ये बड़ी ये जो आयत है ये बहुत झंझोड़ने वाली आयत है कि लोगों ने तो अल्लाह की कदर ही नहीं की जिसने अल्लाह की कदर करने का हक था। अल्लाह की कदर क्या थी? अल्लाह की कदर सबसे बड़ी ये थी कि इंसानों को इस बात का एहसास होता कि हमारा कोई खालिक व मालिक है, हमारा पैदा करने वाला जो है, हम उसके आगे सरनगू हैं, हमने उसकी इबादत करनी है, उसके अहकामात को मानना है, और अपने पैदा करने वाले को हर चीज़ से आला और अरफा अपने जहनों में, अपने दिमागों में, अपने दिल में रखना है। और अपने पैदा करने वाले का हक ही सबसे ज्यादा हक है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी इबादत के अंदर अपनी जिंद जान लड़ाएं, अपना आप सब कुछ उसके आगे कुर्बान कर दें, और सबसे ज्यादा शदीद तर मोहब्बत अल्लाह से करें। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। तो ये अल्लाह का हक था, लेकिन आज हम जब देखते हैं कि इस हक को हम कितना अदा करते हैं, तो ये अल्लाह की बात सच साबित होती है कि हमने अल्लाह ताला का वो हक अदा ही नहीं किया जो अल्लाह ताला का हक बनता है। और जो क़यामत का दिन होगा उस दिन सारी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाने हाथ में लिपटे हुए होंगे। इसकी ज़ात इनके शिरक से पाक व बुलंदतर है। तो इस आयत से भी हमें ये चीज़ समझ आती है कि अल्लाह का जो दाहिना हाथ है वो इतनी क़ुव्वत, इतनी अज़मत, इतने मर्तबे वाला है कि क़यामत वाले दिन सारी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में होगा। ठीक है। और जिस तरह हम अल्लाह ताला के दोनों हाथों पे यकीन ईमान रखते हैं, इस तरह हम अल्लाह ताला की आंखों पे भी ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला की आंखें हैं। फरमाया वस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना, ए नूह अलैहिस्सलाम हमारी आंखों के सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। तो बिअयुनिना जमा कैसे है कि दो आंखें। तो जो रब्बुल आलमीन की जो दो आंखें हैं इनके ऊपर ही हमारा ईमान और यकीन है कि अल्लाह की दो आंखें हैं। ठीक है। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिजाबुहुन नूर लो कशफा ला खलक सुबहातुम वजही मा अंतहा इलैहि बसरु मिन खल्क़ि। अल्लाह का पर्दा नूर का है, अगर इसे हटा दे तो उसके चेहरे के तजल्लियात हद निकाह तक उसकी मखलूक को जलाकर खाकतर कर दें। कि जो अल्लाह का जो हिजाब है वो अगर नूर का है, अगर उसको हटा दिया जाए तो अल्लाह की जो तजल्लियात हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह, अगर क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह हम अपने रब्बुल आलमीन का दीदार करेंगे सब इंशाल्लाह। तो अल्लाह का जो है ना इस चीज़ पे हमारा ईमान होना चाहिए। अच्छा, अल्लाह ताला हमारा अहले सुन्नह के इस चीज़ पे इजमा है कि अल्लाह ताला की दो आँखें हैं। अब उन आँखों की कैफ़ियत का हमें अंदाज़ा नहीं, हमें इल्म नहीं, हमें मालूम नहीं। ठीक है, सा नबी अलैहिस्सलाम की भी हदीस है कि दज्जाल एक आँख वाला है और तुम्हारा रब इस ऐब से पाक है। और हमारा ईमान है ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर, कि अल्लाह ताला को कोई भी इंसान अपनी दुनियावी आँख से नहीं देख सकता। इसी तरह ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ लेके गए हैं, अल्लाह के पास आसमानों में गए हैं, तो रब्बुल आलमीन को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से नहीं देखा। ठीक है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इसके ऊपर बड़ी क्लियर कट हदीस है कि अगर कोई बंदा ये बात कहे कि अल्लाह ताला के नबी ने अल्लाह ताला को अपनी दुनियावी आंखों से देखा है, तो उस बंदे ने अल्लाह पे झूठ बांधा।
یہ بہت بڑا یہ گناہ والا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی بھی آنکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، تو بھئی نہیں دیکھ سکتے۔ دنیاوی آنکھیں، یہ دنیاوی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دنیا کے اندر، ان کے اوپر سارے قانون وہ دنیا کے ہی لاگو ہوتے تھے اللہ کے نبی کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، وہ ایک افضل البشر تھے، افضل الخلق تھے، لیکن جو قانون جو اللہ نے بنائے ہیں وہ ان کے اوپر ویسے ہی لاگو ہوتے تھے جیسے باقی انسانوں کے اوپر ہے۔ تو لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آنکھ اور ہوگی، وہ آخرت اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ آنکھیں اور دے گا، وہ عطا کرے گا آنکھیں جو اس طاقت کی ہوں گی، جو اللہ کے نور کو، اللہ کے چہرہ، اللہ کا مبارک چہرے کو جو دیکھ سکیں گے اور اس کی تاب لا سکیں گے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، تو ایک چھوٹی سی تجلی اللہ جو ہے نا وہ دکھائے گی، تو اس سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ساری جو قوم ساتھ ہے تھے وہ ساری ساری وہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ مر گئی، اتنی زیادہ زبردست تجلی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ ایک کھڑا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان کو سب کو دوبارہ کھڑا کر دیں، تو یہ تو ماننے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دنیاوی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور لیکن اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہر ٹائم جاگنے والا، ہر ٹائم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، کہ وہ ہمیشہ حیات ہے اور قیوم ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کمال انصاف کی بنا پر کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اپنی کمال علم و نگرانی کی بنا پر اپنے بندوں کے اعمال سے کبھی بے خبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے، ہمارے اعمال سے، ہر کام سے باخبر ہیں، ہمیشہ، ہر ٹائم، ہر لمحہ، ہر وقت۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے علم اور قدرت کاملہ کے سبب آسمانوں اور زمین کی کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ ساری چیزیں، پوری دنیا اور پورا دنیا میں جو کچھ بھی سارا اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تو کوئی کیسے کوئی چیز اللہ کو عاجز کر سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر ہمارا یہ عقیدہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی یہ بھی شان ہے کہ اسے اپنے قوت کاملہ کے سوا کبھی تھکاوٹ اور لاچاری نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمان جو کچھ بھی ہے ان سب کو 6 دنوں میں بنایا، تو اللہ کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری اللہ کی صفات ہے جن کے اوپر ہمیں ایمان لے کے آنا ہے۔ لیکن ہم دو اہم غلطیوں سے مبرہ ہیں جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس کو ہم ذرا ایک یہ ٹرم یہاں بولی جاتی ہے، ایک ٹرم ہے تمثیل اور دوسری ہے تکیف۔ تمثیل یہ ہے کہ ہم مطلب مثال، بس اللہ کی کسی بھی صفت کو ہم مخلوق میں کسی بھی صفت کے ساتھ مثال دے دیں، مثلا اللہ کے ہاتھ ہے تو ہم کہیں بھی جیسے ہمارے ہاتھ ہے اللہ کے ہاتھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے۔ بھی اللہ کے ہاتھ ہیں، اب وہ کیسے ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہاتھوں کا اقرار کرنا یہ ہمیں فرض ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ میں بھی آ گیا اور نبی علیہ السلام نے بھی بیان فرما دی۔ اللہ کی آنکھیں ہیں، یہ بھی ہم نے ایمان رکھنا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں۔ رب العالمین کی پنڈلی مبارک بھی ہے، یہ بھی ہم نے ایمان رکھنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کی پنڈلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کی مثالیں دے سکتے ہو کیسی ہے۔ اب دوسرے تکیف کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کہ وہی بات ہوگی کہ مثال دے کے سمجھانا کہ اللہ کی جو یہ آنکھ مبارک ہے یا اللہ کا ہاتھ مبارک ہے وہ ایسا ہے یا ایسا ہے، اس کی تکیف، اس کی کیفیت بیان کرنا، تو بھئی ہم دونوں چیزیں نہیں کرنا، اللہ کی کسی بھی صفت کی مثال بیان کر سکتے ہیں نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اور یہ کویشچن بھی بن سکتا ہے یہ
کہ وہ جو کیا چیزیں ہیں جو اللہ سے متعلق ہم اس سے برات کرتے ہیں، وہ عقیدے کے متعلق، عقیدہ اسماء و صفات کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو بھی وہ ایک تمثیل ہے اور ایک تکیف ہے کہ ہم اللہ کی کسی بھی صفت کی نہ تمثیل بیان کرتے ہیں، مطلب اس کی نہ کسی کے ساتھ مثال لیتے ہیں، اور نہ اللہ کی کسی بھی صفت کی ہم کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ تکیف کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو صفات الہیہ میں اہل سنت کا جو مذہب ہے میں نے بیان کیا، ہمارا ایمان ہے کہ ہر وہ صفت جس کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات سے متعلق یا اس کے رسول نے بھی نفی کی ہے، وہ رب العالمین سے منزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ نفی ان صفات کمال کو ثابت کرتی ہے، سمجھ آ گئی؟ کہ جو صفت اللہ نے اپنے لیے قرار کی ہیں وہی صفتیں اللہ کے لیے ہیں، جو اللہ نے جن صفتوں کو اپنے لیے بیان نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں بھی اللہ نے بیان کیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو بیان کرنے کی، نہ اللہ پہ وہ بہتان لگانے کی۔ اور جو چیز اللہ نے اپنے لیے بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ نے اللہ کے لیے بیان فرما دی ہے وہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جن جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی ہے، ہمیں وہاں پہ خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اور جن سے باتیں الہیہ کو اس کے رسول نے ثابت کیا یا نفی کی ہو تو وہ اللہ ہی کی جانب سے اخبار ہے، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے ہی خبر کی گئی ہے کہ اللہ کے لیے یہ صفت ہے اور یہ صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ان سب چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اور رسول مکرم کا کلام جب اپنے علم اور صدق و بیان میں کامل ترین ہے تو اس سے انکار یا تردد کے علاوہ کے لیے کوئی عذر یا بہانہ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی بچوں؟ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بیان کی ہے ہم اس پہ ایمان لے کرتے ہیں، جو اپنے لیے بیان نہیں کیا ہم اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں اس کے اوپر علم نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں۔ اچھا، انہی چیزوں کو ہم تھوڑا سا مزید وضاحت سے یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں۔ گزشتہ فصل میں جن صفات الہیہ کے ہم نے تفصیلی یا اجمالی نفی اس بات پر تذکرہ کیا ہم اس ضمن کتاب اللہ سنت رسول اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، نیز اس امت کے علماء سلف اور ائمہ اعظام کے آثار کو اپنائیں۔ آثار کا مطلب ہے ان کا جو اثر ہوتا ہے یا انہوں نے جو بات کہی ہے اس کو آثار کہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اب یہاں پہ نا جیسے ہم پیچھے میں بتائیے تمثیل و تکیف دو چیزیں بتائی نا، اس طرح ہی تین گروہ ہیں جن کا انکار کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے۔ پہلا گروہ ہے اہل تحریف، وہ جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی صریح نصوص میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مراد کے خلاف تبدیل کر کے انہیں اپنی جانب سے غلط معنی پہنانے کی کوشش کی، یہ اہل تحریف ہے۔ اہل تحریف یہ ہے کہ جو الفاظ بیان ہوئے ہیں ان الفاظ کا معنی بدل دیا، مطلب کہ معنی یہ کر دیا اللہ بل یداہ مبسوطتان، بل یدا کی بات آ گئی نا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان خرچ کرتا ہے، تو یہاں پہ اگر اس کا ترجمہ کر دو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جیسے خرچ کر، تو یہ قدرت کا معنی کرنا یدا کی جگہ ہاتھ کی جگہ قدرت کا معنی کرنا یہ تحریف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات سے ہم بری ذمہ ہیں، ہم اس بات سے برات کرتے ہیں، ان لوگوں سے برات کرتے ہیں جو اللہ کی قدرت کو، اللہ کی صفات کو ان کی تحریف کر کے ان کو چینج کر دیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ کے ہاتھ اگر ہم مان لیں تو یہ تو اللہ کی گستاخی ہو جائے گی۔ بھائی کیسے گستاخی؟ نعوذ باللہ، ایک چیز اللہ نے اپنے لیے خود بیان فرمائی ہے تو ہم اس چیز کو اللہ کے لیے ویسے ہی بیان کریں، نہ اس سے بڑھائیں نہ کم کریں، نہ اس کو بات آگے کریں، اس کے اوپر نہ کوئی وضاحتیں دیں، تو وہ چیز اللہ کے کلام کی گستاخی نہیں ہے بلکہ وہی چیز اللہ کو مطلوب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مثال ہو گئی۔ اب دوسری اہل تعطیل، وہ لوگ جنہوں نے ان مدلولات مطلب دلیلوں کو معطل قرار دے دیا، اللہ کے رسول کی مراد کے خلاف انہوں نے نکارہ ثابت کی۔ مثلا جو چیز اللہ نے اپنے لیے اپنی صفت بیان کی ہے ہم کا انسان کو کہتے کہ نہیں اللہ کی صفت نہیں، مثلا نعوذ باللہ من ذالک، ایک بندہ وہ خود ہی یہ ایک مقدمہ کرتا ہے، یہ لوگ تھے ایسے لوگ پیچھے گزرے ہیں، یہ لوگ جنہوں نے فضول قسم کے فلسفے چھوڑے۔ مثلا ایک بندہ کہتے ہیں کہ بھی اگر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو بتاؤ بھائی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اب دیکھو کہ یہ کیسی غلط ایک چیز ہے کہ دماغ سے اس تک چیز سوچ لینا کہ یہ چیز اللہ کر سکتا ہے۔ اور بھائی اس چیز آپ خود تو سوچو کہ اللہ کے متعلق آپ یہ بات کرو یا آپ کو دماغ کام کر رہا ہے آپ کا کہ آپ اللہ کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے اچھا اگر تو اللہ جھوٹ بولے گا نعوذ باللہ تو اللہ جھوٹا ہوگا، یا اگر اللہ جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کا مطلب اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ کیسی مطلب کہ یہ بنیاد ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے، اس طرح کا دماغ کو اس طرح چلانا ہی غلط ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے اہل تعطیل جنہوں نے خود ہی چیز بنا کے خود ہی انکار کرتے ہیں اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ وہ بھائی وہ بات جب کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں آئی ہی نہیں تو اس کے اوپر ڈسکس ہی کیوں کرنا؟ یہ چھوٹا موٹا کام تو نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی کیا زبان لرزتی نہیں ہے؟
آپ کا جسم کانپتا نہیں ہے کیا رب العالمین کا متعلق آپ ایسی ایسی بےہودہ باتیں کریں اور اللہ کے متعلق جو ہے نا آپ ایسی نظریات گڑے ناؤز باللہ. ٹھیک ہے. تو یہ اہل تعطیل ہے، مطلب معطل کرنا. تعطیل ہے معطل کرنے سے، مطلب چھٹی کروا دینا. ہم کہتے ہیں تعطیل ہو گیا تو عام تعطیل کا اعلان ہو گیا، چھٹی ہو گئی. مطلب اس چیز کا انکار کر دینا، اس چیز کو اللہ سے جو ہے نا اس چیز کے اوپر اللہ نے جو اپنے لیے صفت بیان کی ہے اس چیز کا انکار کر دینا. اس کو اس طرح انکار کرنا کہ بھی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو قادر تو بھی جھوٹ ہی بول سکتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے، بلکہ اللہ کسی کسی چیز پہ قادر ہے، کسی کسی چیز پہ قادر نہیں. تو بھئی یہ ہمارا دماغی خلل ہے کہ ہم اللہ کے قادر ہونے کی صفت کو معطل کر دیں کسی صورت میں، چھوٹا کر دیں اس کو کہ اللہ قادر تو ہے لیکن اس چیز پہ قادر نہیں. تو بھئی یہ بات ہی ڈسکس نہیں کرنی. اللہ قادر، اللہ ہر چیز پہ قادر. اب ہر چیز کے بعد تو بھی اللہ خیر بھی قادر ہے نا، اللہ خیر ہی کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ شر تو بلاتے ہیں نہیں، شر اللہ نے پیدا کیا ہمارے آزمائش کے لیے، لیکن اللہ خود تو شر نہیں کرتا ناؤز باللہ. تو یہ چیز کو اس چیز کے اوپر کلیئر ہونا چاہیے. اور تیسرے اہل غلو. اہل غلو میں کسی چیز کو اس کے درجہ سے بڑھا دینا. وہ لوگ جنہوں نے ان نصوص کو تشبیہی انسانی پہ محمول کیا، ان صفات الہیہ کے مدلول کی تکلف کیفیت بیان کی. مثلا وہی بات جو ہم نے پہلے کی کہ ہم نے جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، تو کسی انسان نے کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے ناؤز باللہ. تو یہ تین جو گروہ ہیں جو اللہ کی کسی صفت میں تحریف کر دیں کہ بھی یہاں پہ اللہ کا معنی یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا. یہ بھی لوگ گمراہ. جو اللہ کی کسی صفت کا انکار کر دیں اہل تعطیل، یہ لوگ بھی گمراہ. اور جو کسی بات کو اس کے درجہ سے بڑھا دیں، غلو اختیار کر لیں، تو یہ لوگ بھی گمراہ. تو ان تینوں لوگوں سے، ان تینوں گروہوں سے ہمارا عقیدہ کہ ہم ان سے بری ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے بات بڑی اہم آ جاتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی تعارض نہیں. کہ کتاب اللہ قرآن اور حدیث میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمیں یقینی علم ہے کہ جو کچھ کتاب اللہ سنت رسول اللہ وارد ہوا ہے وہ مبنی برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے، جیسے کہ فرمانے رہی ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ٹھیک ہے. کہ کیا تم لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کلام میں ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف آ جاتا. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے مزید وضاحت میں کہ یوں بھی خبروں میں باہمی تعارض اختلاف ہونا ایک حصہ دوسرے تقریب کا باعث ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول اور اللہ سے منقول اخبار میں ایسا کہنا ناممکن ہے. اچھا آج کے دور میں نا یہ بات بڑی لوگ کرتے ہیں کہ بھئی قرآن میں کچھ ہے، حدیثوں میں کچھ ہے، تعارض ہے جی، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے. تو بھئی یہ اس بندے کے سوچنے سمجھنے اور پڑھنے میں مسئلہ ہے، اس کے اپنا دماغی خلل ہے، یا اس کی اپنی دماغی کمزوری ہے، کوئی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا. تو قرآن کی کوئی آیت کسی بھی صحیح حدیث سے کبھی نہیں ٹکرائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا فعل ہے یا عمل ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی کی یا زبان سے کوئی جملہ ادا ہوا یا اللہ کے نبی کو کوئی کام کر کے دکھایا. تو جو اللہ کے نبی نہ تو کوئی بات ایسی کر سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو، اور نہ اللہ کے نبی کو عمل ایسا کر سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کا قول اور فعل ہی تو قرآن کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح قرآن پورا برحق ہے، اسی طرح تمام کی تمام جو صحیح احادیث ہیں جو رسول اللہ سے جو ہے نا جن کا درجہ صحت رسول اللہ تک پہنچتا ہے، وہ تمام کی تمام احادیث بالکل اسی طرح ہی ٹھیک ہے، اسی طرح ہی درست ہے. ان کے اوپر اسی طرح ہی ایمان لے کے آنا ہمارے اوپر فرض ہو رہی ہے. ہم قرآن اور حدیث کو ایک ہی درجہ دیتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اسی طرح ہی اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح ہی دین کے اندر کسی بات کا حکم دیتا ہے جس طرح کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. کیونکہ کتاب اللہ بھی اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے رکھی ہے نا. تو کتاب اللہ نے تو آ کے ہمارے اوپر وحی نہیں کی، یہ رسول اللہ پہ وحی اتری ہے، رسول اللہ نے بیان فرمایا کتاب اللہ. اور اللہ کے نبی کے متعلق قرآن میں خود ہی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ اللہ کے کہنے میں بولتے ہیں، وحی کے زیر اثر رہ کے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ جس طرح کتاب اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ہی اللہ کے نبی کی احادیث کے اوپر بھی ایمان لانا. اللہ کے نبی کی ارشادات کیوں قرآن نے کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتهوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جو رسول تمہیں روکیں تو رک جاؤ. تو رسول اللہ نے اپنے قول سے روکنا ہے یا اپنے عمل سے روکنا ہے نا، تو وہ قول اور عمل ہی تو حدیث ہے. تو حدیث اور قرآن میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا. ہاں یہ عین ممکن ہے کہ کوئی چیز اللہ کے نبی سے منسوب کر دی جائے، گھڑ دی جائے، اللہ کے نبی کو بیان کر دی جائے، اللہ کے نبی پہ وہ الزام لگا دیا جائے
تو وہ چیز غلط ہے. وہ چیز جب اللہ کے نبی تک ثابت ہی نہیں ہے تو وہ قرآن کے بھی خلاف ہوگی اور باقی صحیح حدیثوں کے بھی خلاف ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری 2 فصلیں کمپلیٹ ہوئیں. اچھا آج جو ہے نا وہ مفتی صاحب چھٹی پہ ہیں تو تھوڑا سا ہم زیادہ پڑھ لیں گے سبق اپنا کیونکہ آج صرف عقیدہ کلاس ہی ہوگی. اچھا آگے تیسری فصل ہے فرشتوں پر ایمان کی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لے کے آنا یہ ہمارا ایک اہم جز ہے. یہ ہم نے جو فرسٹ ایک ہمارا عقیدہ کا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو چیزیں فرض کی ہیں ان میں سے سب سے پہلے توحید ہے, مطلب اللہ پہ ایمان. اور وہ 6 پلر جو ہم نے پڑھے ہیں ایمان کے 6 بنیاد ہیں, ان میں سے ایک بنیاد فرشتوں پر ایمان لے کے آنا. ٹھیک ہے. عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون. باعزت بندے ہیں, کسی بات پر اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کے بارے میں بیان فرمایا اور اس طرح اللہ رب العزت نے انہیں پیدا فرمایا اور ہمہ وقت اس کی عبادت میں مصروف اور اس کے اطاعت گزار فرمایا. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وہ فرشتے اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے, تھکتے نہیں ہیں. جس کو جہاں لگایا ہوا ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے, جو سجدے میں پڑا وہ سجدے میں پڑا, جو رکوع میں ہے تو رب کے یہ رکوع میں ہی ہے, جو رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے وہ تسبیح ہی بیان کرتا جا رہا ہے, جو رب کی حمد بیان کرتا جا رہا ہے وہ رب کی حمد ہی بیان کر رہا ہے جب سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اور اللہ کریم نے ان کو ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے اس لیے ہم ان کو مشاہدہ نہیں کر سکتے. ہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کے لیے ظاہر بھی کر دیتا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل کو ان کی حقیقی شکل میں دیکھا تو جبرائیل کے 600 پر تھے اور انہوں نے افق یعنی آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا. اتنے بڑے, اللہ اکبر, اتنے بڑے جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جناب جبرائیل علیہ السلام کو ایک دفعہ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس ایک انسان کی صورت میں بھیجا گیا تو سیدہ مریم علیہ السلام نے ان سے گفتگو بھی کی اور انہوں نے ان کا جواب بھی دیا ان کی باتوں کا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس صحابہ کرام تشریف فرما تھے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام آگے پاس ایک اجنبی شخص کی شکل میں تشریف لائے. وہ بڑی لمبی حدیث ہے جس میں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر اللہ کے نبی سے انہوں نے گفتگو کی, پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. وہ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے, آگے بات آ جائے گی پھر. ٹھیک ہے. اس طرح ہمارا ایمان کے فرشتوں کو کچھ ذمہ داری سونپی گئی ہیں جنہیں وہ انسان انجام دیتے ہیں, جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبیوں کے پاس وہی لے کے جاتے ہیں, میکا علیہ السلام بارش برساتے ہیں, کھیتی اگاتے ہیں, اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ قیامت کے موقع پر لوگوں کو بے ہوش کرنا ہے, مطلب سور پھونکنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ملک الموت ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں. اس طرح ملک الجبال ہیں جو پہاڑوں پہ جن کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کچھ فرشتے وہ رحم مادر میں بچوں کے جملہ پر مقرر ہیں اور بعض بنی آدم کی حفاظت پر مامور ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں. اس طرح کچھ فرشتے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ وہ ہمارے اعمال درج کے, جیسے کرامن کاتبین ہیں. اس طرح کچھ فرشتے جو قبروں میں آئیں گے وہ منکر نکیر ہوں گے. ٹھیک ہے. عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. مطلب ایک ہمارے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے کہ انسان اپنے منہ سے جو کوئی لفظ نکالتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے وہ فوت شدہ سے جو ہے نا وہ اس کے پاس آتے ہیں, اس سے سوال جواب کرتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ فرشتے ہیں جو جنت کے خاص ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جنت میں ہوں گے. اس نے جیسے مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنایا, اس نے فرشتوں کے لیے بالکل بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے. اور بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. اور ایک اور جس میں آتا ہے کہ یہ جو ایک دفعہ ایک فرشتہ داخل ہو جاتا ہے دوبارہ اس کا قیامت تک نمبر نہیں لگتا. اتنے زیادہ تعداد اللہ نے اپنے فرشتہ بنایا ہے. تو یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتے بنا لیے جو ہر ٹائم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان کو اللہ نے عقل دی, سوچ دی, فہم دیا اور پھر اس کو کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا تاکہ انسان کو آزمایا جائے. فرشتے کے پاس عقل سوچ فہم نہیں ہے, اس کو اللہ نے جس نے پیدا کیا جس کام پہ لگا دیا وہ لگا ہوا. انسان فرشتے کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے, لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا. تو یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی خالص اسی طرح عبادت کریں جس طرح اللہ نے اپنے لیے عبادت کرنے کا حکم دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان سب پہ ایمان لے کے آنا ہمارے اوپر فرض ہے. جیسے تورات ہے, جیسے اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا.
بنی اسرائیل پر نازل کردہ کتب میں سب سے بہت عظیم کتاب ہے. بہت سارے اور صحیفے پہ نازل ہوئے ہیں، اس میں سے جو منظم کتاب تھی وہ تورات تھی. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فیہا ھدی و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. یہ وہ ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے. یہودیوں میں اسی تورات کے مطابق انبیاء کرام مشائخ علماء فیصلہ کرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کے حفاظت کا حکم دیا گیا تو اس پر بات ہے. اچھا، اس سائز سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح حکم یہ دیا گیا تھا تورات کے بارے میں کہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اسی طرح ہی ہمارے لیے کتاب اللہ ہے قرآن پاک کے. تمہارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں، ہمارے نظام میں، ہمارے معاملات میں جو فیصلے ہوں وہ کتاب اللہ کے مطابق ہوں، قرآن کے مطابق. اس طرح انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی وہ تورات کی تصدیق و تکمیل کرنے والے تھے. فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. یہاں بھی وہی بات تھی کہ انجیل دی جس کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم، کہ وہ کچھ چیزیں حلال کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو حرام کر دیتی ہے کتاب اللہ. ٹھیک ہے، اس طرح زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی. اس طرح کچھ صحائف دیے گئے، جیسے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ صحائف بھی دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، اس نے کتاب اللہ قرآن پاک جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ جو پہلے والی کتابیں تھیں وہ اور یہ ان میں سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ ہے، اور یہ کیا کرتی ہے؟ یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. سے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، کہ جو پہلے کتابیں ان کی تصدیق کرنے والی ان کی محافظ ہے. ٹھیک ہے، اور کتاب اللہ کو بیچ کے اللہ تعالیٰ نے پرانی پچھلی کتابیں تمام کو منسوخ کر دیا کیونکہ اس کے اندر بہت ساری تحریف ہو گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لہذا کتاب اللہ کی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ نے اس ذکر کو، قرآن کو ذکر بتایا، مطلب کہ بار بار پڑھا جانے والا یہ ذکر ہے، یہ اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس کو بجا بھی ہم نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضع، تو یہود میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کلمات کو اپنے مقامات سے پلٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب اللہ کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، مطلب کہ اپنے طرف سے کوئی بات لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ نے کتاب میں بیان فرمائی ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے اوپر کوئی بہتان باندھ دیتے ہیں. کتاب اللہ کا کوئی کسی اپنی بات کو، اپنے دنیاوی فائدہ کے لیے کسی بات کو کتاب اللہ کا حکم بنا کر لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں. اس نے فرمایا قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وہ کتاب کس نے نازل کی جس کو موسیٰ لائے تھے؟ تو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے، جسے تم نے ان متفرق اور میں رکھ چھوڑا جن کو ظاہر کرتے ہو بہت باتوں چھپا دیتے ہو. ٹھیک ہے، اس میں قرآن میں بھی آتا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ چیز پہ ایمان لے کے آتے اور کچھ چھوڑ دیتے ہو. مطلب کہ جو چیز پسند ہے، قرآن کا جو حکم پسند ہے وہ مان لیا، جو قرآن کا حکم لگے کہ یہ میری پرسنالٹی کو متاثر کر رہا ہے، میرے شب و روز کا یہ حکم متاثر کر رہا ہے، یہ میرے پسند ناپسند کو متاثر کر رہا ہے یہ حکم، تو اس کو چھوڑ دیا. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بہت سی ایسی باتیں دار کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. یہ اس کے اندر اللہ کے نبی کی زبان سے یہود و نصارہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم تو پہچانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس سارے شریعت کو، جس شریعت کو تم نے بدل دیا تھا تورات زبور انجیل میں، اس کو بھی یہ ظاہر کریں گے کتاب اللہ کے ذریعے. میں بارہا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اسلام ایک ہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پہ اللہ نے نازل فرمایا، وہ دین ہی رسول اللہ تک چلا آ رہا ہے. اللہ نے ایک دین نازل کیا اسلام. ٹھیک ہے، اس اسلام کے لیے ہی تمام انبیاء آئے،
اس اسلام کے لیے ہی 1.5 لاکھ کے قریب انبیاء آئے، اس اسلام کے لیے ہی تمام انبیاء نے ماریں کھائیں، اس اسلام، وہ توحید کا علم، وہ توحید کا حکم، اس کی دعوت کے لیے ہی تمام انبیاء نے اپنے زندگیاں گزاریں، اسی کی دعوت کو لے کے ہی انبیاء قتل ہوئے، انبیاء نے مارے کھائیں، انبیاء کو گھر بار چھوڑنے پڑے، انبیاء نے ہجرتیں کی۔ اس طرح انبیاء کے صحابہ نے، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے، حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے، حضرت داؤد کے ساتھیوں نے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے، ان سب نے اس اسلام کے لیے ہی ساری محنتیں کی، اپنی زندگیاں لگائیں، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اس کے احکامات کو لوگوں کو پہچانے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دیں۔ تو یہ وہی دین ہے جو اللہ نے نازل فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے چلا آ رہا ہے، آج تک وہ اسلام میں چلا آ رہا ہے۔ ہاں، اس کو کچھ احکامات، کچھ چیزیں ہیں جو کچھ قوموں کے اندر، کچھ امتوں کے اندر اللہ نے جن کو چینج کیا۔ توحید ہمیشہ سے ایک رہی ہے۔ اب کتاب اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے پہلا جو شرک ہے وہ نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا، جو سب سے پہلے جو بت تھے، یا یعوق، یعوث، ود، سوا، قرآن میں آتا ہے نا، ود ولا سوا ولا یعوق ولا یغوث ونسرا، یہ 5 بت جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے جو بت تھے، یہ تب سے شروع ہوئے ہیں یہ شرک، اور تب سے شرک کے خلاف توحید کا سبق چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو توحید اور شرک کا جو جنگ ہے، اور یہ جو دو نظریے ہیں ان کا جو ٹکراؤ ہے، یہ شروع سے چل رہا ہے، یہ آج تک چلا آ رہا ہے، قیامت تک چلنا ہے یہ۔ اور اس کے اندر سب سے مزے والی بات ہے کہ سب سے پہلے جو مشرک تھے نوح علیہ السلام کو دور کے، شرک کے لیے جو دلیلیں وہ کرتے تھے، جو دلیلیں ان کی تھیں، آج کے دور کے مشرکوں کی بھی وہی دلیلیں ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر کی ہم عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ تو وہ ولی اللہ بندے تھے جو فوت ہو گئے، ہم ان کی شبیہیں تشبیہیں بنائی ہوئی ہیں ان شکلوں میں، ان مورتیوں میں، تو ہم ان سے اللہ کا فیض حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بلاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے ولی لوگ تھے، تو یہ ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے دور میں بھی شرک یہی ہے کہ ہم اس نبی، اس پیر ولی کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا قریب ہے، وہ ہمیں اللہ سے ملا دے گا۔ تو اس شرک شروع سے وہی رہا ہے، اور توحید کا سبق بھی شروع سے وہی رہا ہے۔ تو اسی توحید کے لیے سارے کے سارے انبیاء دنیا میں آئے، اسی توحید کے لیے صحابہ کرام نے مارے کھائے، اسی توحید کے لیے شہادتیں پیش ہوئیں، اسی توحید کے لیے جہاد و قتال ہوئے، اسی توحید کے لیے ہجرتیں ہوئیں، اسی توحید کے لیے قربانیاں ہوئیں، اسی توحید کے لیے بچے ذبح ہوئے، اسی توحید کے لیے مائیں قربان ہوئیں، اسی توحید کے لیے بیٹیاں قربان ہوئیں، اسی توحید کے لیے جوانوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں، اپنا سارا کچھ اس توحید کے لیے اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ تو شرک بھی شروع سے وہی چلا آ رہا ہے، اور توحید بھی وہی چلی آ رہی ہے، اور وہی احکامات چلے آ رہے ہیں۔ کچھ ایک احکامات ہیں جو ہر شریعت کے اندر چینج ہوا، مثلا ہمارے سے پہلے جو مال غنیمت تھا وہ حرام تھا، جہاد میں جو مال غنیمت ملتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ ہمارے سے پہلے پوری دنیا کو مسجد نہیں بنایا گیا تھا، عبادت کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا کہ تمہارے لیے پوری دنیا ہی عبادت گاہ ہے، پوری دنیا کا جو حصہ، جو زمین ہے، وہ جس کو مرضی آپ اپنے سجدے کی جگہ بنا رہو۔ تو کچھ امتیازات تو تھے، لیکن جو اصل احکامات تھے، توحید، عقیدہ رسالت، ملائکہ کا عقیدہ، کتابوں کا عقیدہ، یہ ساری چیزیں یہ شروع سے ہی چلی آتی رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہاں پہ لیکچر ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ رسولوں پر ایمان سے شروع کریں گے۔